क्लास 10 कल हम लोगों ने नज़ीर अकबर आबादी का लिखा हुआ सबक, आपकी लिखी हुई नज़्म ईद उल फित्र के बारे में जानकारी हासिल की थी और ईद उल फित्र के मुतालिक पढ़ा था कि किस तरीके से ईद उल फित्र के रोज़ सभी लोग खुश होते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो। किसी को नेमत खाने की धूम है, किसी को वस्ल यानी मुलाकात की धूम है, किसी को दिल में इस कदर धूम है कि ये माह रमज़ानुल मुबारक की सख्तियों के बाद एक नया शादमान वक्त आया है, नई खुशी देने वाला दिन आया है। आज हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज के माने पढ़ते हैं। लफ्ज़ है तजरीद। लफ्ज़ तजरीद का मतलब होता है तन्हाई, खिलवत यानी अकेलापन। अगला लफ्ज़ है आबिद। लफ्ज़ आबिद इबादत से बना है, तो इबादत करने वाला उसे कहेंगे आबिद। लफ्ज़ ताअत। ताअत का मतलब होता है बंदगी या इबादत। अगला लफ्ज़ ज़ाहिद। ज़ाहिद का मतलब होता है परहेज़गार, मुत्तक़ी, नेक आदमी। लफ्ज़ वस्ल। वस्ल का मतलब होता है मुलाकात, यानी कि किसी से मिलने का मौका, उसे कहेंगे वक्त वस्ल यानी मुलाकात। अगला लफ्ज़ हिलाल। लफ्ज़ हिलाल का मतलब होता है चाँद, कमर, मुनीर यानी चाँद। जिस तरीके से हिलाल कमेटियाँ होती हैं कि भाई आज माह रमज़ान का चाँद नज़र आया नहीं आया, तो वो हिलाल कमेटी जो फैसले लेती है वो लफ्ज़ हिलाल यहीं से लिया गया। हिलाल का मतलब होता है चाँद या कमर। अगला लफ्ज़ असीर। असीर का मतलब होता है कैदी, जकड़ा हुआ, कैद किया हुआ। अगला लफ्ज़ दिल पजीर। तो दिल पजीर का मतलब होता है दिल पसंद, यानी दिल को पसंद करने वाला या दिल को लुभा लेने वाला। अगला लफ्ज़ है शाद। शाद का मतलब होता है खुश या बेगम, जिससे कोई गम ना हो, खुश रहने वाला शाद। लफ्ज़ गदा। गदा का मतलब होता है फ़कीर, भिखारी, मांगने वाला। नेक्स्ट अगला लफ्ज़ है दीद। दीद का मतलब होता है देखना, निगाह यानी चश्म पोशी, आँखों से नज़र आना या दीद। इसी लफ्ज़ से दीद से बनता है दीदार, दिखाई देना या देखना। पहले बच्चों हमारे पास इस सबक के सवाल जवाब हैं। नंबर 1 सवाल है, सवाल नज़्म ईद उल फित्र किसने लिखी है? तो नज़्म ईद उल फित्र किसने लिखी है? इस सबक का जवाब हम लोग पढ़ चुके हैं। सबक नज़्म ईद उल फित्र के मुसन्निफ़ नज़ीर अकबर आबादी साहब हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ कौन है? इस सबक के मुसन्निफ़ हैं नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था नज़ीर अकबर आबादी के बारे में कि नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम शेख वली मोहम्मद, आपका नाम वली मोहम्मद था, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी आपका तखल्लुस और आपका असली नाम जो है वो है वली मोहम्मद। सवाल नंबर 3 है, ईद के दिन नहाने की धूम कब होती है? तो हमने पढ़ा था कि पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम है, यानी बहुत जल्द सुबह के वक्त से ही लोगों में नहाने की धूम है। तो पिछले पहर से यानी कि सुबह का या रात का आखिरी हिस्सा और सुबह का पहला हिस्सा, तो इसका जवाब होगा पिछले पहर से दिन में नहाने की धूम है। इसका जवाब होगा पिछले पहर से नहाने की धूम है। अगला लफ्ज़ है सवाल नंबर 4, सवाल है लफ्ज़ आबिद का माना बताइए। तो जैसा कि हमने भी पढ़ा, आबिद का मतलब होता है इबादत करने वाला, इबादत गुजार। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीरो जवां और लड़कों को किस बात की खुशी है? पीरो जवां और लड़कों को किस बात की खुशी है? तो पीरो जवां को नेमतें खाने की धूम है और लड़कों को ईदगाह के जाने की धूम है। तो हमने इसका पढ़ा था, पीरो जवां को नेमतें खाने की धूम है और लड़कों को ईदगाह के जाने की धूम है। तो लड़के कहाँ जाना चाहते हैं? लड़के ईदगाह जाकर के खुश होते हैं और इनके आबा व अजदाद यानी कि इनके बुजुर्गवार जो हैं पीरो जवां, वो नेमतें खाने के शौकीन हैं, लिहाजा उनको नेमतें खाने की खुशी हो रही है। सवाल नंबर 6 है, ईद के दिन कौन कौन लोग शाद होते हैं? तो ईद के दिन सभी लोग शाद होते हैं। शाद का मतलब खुश होना, बेगम होना। तो ईद के दिन कौन कौन शाद होता है? ईद के दिन सभी शाद होते हैं, सभी खुशियाँ मना रहे होते हैं। अब इसमें हम इसे
آخری نظم کے شعر میں دیکھ سکتے ہیں، سب شاد ہیں گدا سے لگا شاہ تا وزیر، یعنی کہ بادشاہ بھی خوش ہے، وزیر بھی خوش ہے، گدا یعنی فقیر بھی خوش ہے، تو یہ تمام لوگ خوشی میسر کر رہے ہیں، لہذا سبھی کو اس دن کی خوشی ہے۔ اگلا ہے سوال نمبر 7، روزوں کی سختیوں میں نہ ہوتے اگر اسیر، یہ ہم نے پڑھا تھا مصرع، اس کا معنی کیا ہے، اس سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ تو روزوں کی سختیوں میں نہ ہوتے اگر اسیر لفظی معنی پر جائیں تو اسیر کا مطلب ہم نے پڑھا قیدی، جکڑا ہوا، تو یہاں پر شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ روزوں کی سختیوں میں نہ ہوتی اگر اسیر، اگر ہم لوگ ماہ رمضان المبارک میں تمام طرح کی برائیوں کو چھوڑ کر کے نیک بن گئے ہیں، ہم صرف نیکی کے کام کر رہے ہیں اور تمام طرح کی برائیوں کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف عبادت گزار بن گئے، گویا کہ ہم مسجد میں قید ہو گئے ہیں، مسجد میں اچھا کام کرنے کے لیے، بھلائی کے کام کرنے کے لیے ہم رک گئے ہیں، تو یہاں پر شاعر کا مراد ہے روزوں کی سختیوں میں نہ ہوتی اگر اسیر، اگر ماہ رمضان المبارک میں اگر ہم نے اپنے آپ کو قید نہ کیا ہوتا، اپنے آپ کو تمام برائیوں سے نہ روکا ہوتا، تو شاید ہمیں عید کے دن کی اتنی خوشی میسر نہ ہوتی۔ اگلا لفظ ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا اس کے قواعد کے اندر کہ لفظ متضاد کا مطلب جو ہے وہ کسی بھی لفظ کا ضد، یعنی وہ لفظ جو ایک لفظ کا ضد ہو، متضاد الفاظ ہیں، اس کے بلوماتی شبد ہے، اس کا اپوزٹ دیتا ہو، اس کے خلاف معنی دیتا ہو، تو وہ کیا کہلائیں گے؟ متضاد الفاظ۔ ہمارے سامنے لفظ ہے وصل، تو لفظ وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملنا، ملاقات کرنا، تو لفظ وصل کا مطلب ہوتا ہے وصل یعنی ملاقات، تو لفظ وصل کا جو متضاد ہوگا، اس کی ضد جو ہوگی وہ ہوگا ہجر، ہجر یعنی دوری، تو لفظ وصل کا متضاد ہجر۔ ایک لفظ اسیر، اسیر کا مطلب ہم نے پڑھا قیدی، جکڑا ہوا، قید کیا ہوا، تو لفظ اسیر کا مطلب قیدی ہے، تو اسیر کا متضاد جو ہوگا وہ ہو جائے گا آزاد، اسیر کا آزاد۔ شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش، بے غمی، جس کو غم نہ ہوتا ہو وہ شاد، تو شاد کا اپوزٹ ہو جائے گا غم زدہ، غم میں ڈوبا ہوا، یہ ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر غم زدہ۔ غم زدہ۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے گدا، گدا کا مطلب ہوتا ہے فقیر، بھکاری، مانگنے والا، تو لفظ گدا کا اپوزٹ ہو جائے گا شاہ یا بادشاہ۔ بادشاہ۔ اگلا لفظ ہے سچ، تو سچ کا مطلب سچ، صادق، تو لفظ سچ کا اپوزٹ ہو جائے گا جھوٹ۔ جھوٹ۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 9 ہے نظم عید الفطر کا خلاصہ ہمیں لکھنا ہے، تو لفظ نظم عید الفطر کے خلاصہ آپ کو لوگ آسانی سے لکھ سکتے ہو، کیونکہ اب تو ہم نے اس نظم کے بارے میں پڑھ بھی لیا ہے کہ نظم عید الفطر کے متعلق شاعر نذیر اکبر آبادی صاحب کے کیا کیا خیالات ہیں، وہ کس طریقے سے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، کیا ہمیں بدلانا چاہتے ہیں، کن کن چیزوں سے ہمیں تعارف کروانا چاہتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کی کن کن خصوصیات سے ہمیں وہ بتلاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اس نظم میں کے بارے میں بتلا سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 10، نذیر اکبر آبادی کے حالات زندگی لکھی۔ تو نذیر اکبر آبادی کے حالات زندگی کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ نذیر اکبر آبادی کا جو آپ کا خاص جو نام ہے، اصلی جو نام ہے وہ ہے شیخ ولی محمد، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ 1740 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ اب دہلی میں جب آپ پیدا ہوئے تو اسی دوران دہلی کے حالات خراب ہوئے، احمد شاہ ابدالی نے وہاں پر حملہ کیا، تو دہلی کے حالات ناساز ہوئے، تو آپ نے اپنے والدہ کے ساتھ دہلی کو چھوڑا، اور دہلی چھوڑ کر کے آپ نکل پڑے آگرہ یعنی اکبر آباد میں۔ یہاں پر آپ نے اور تھوڑی ترقی پائی، اور یہاں پر معلمی کا پیشہ اختیار کیا، آپ نے پڑھانا بچوں کو جاری رکھا، اس دوران آپ کو اور بھی زیادہ عزت ملی۔ پھر آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے ہر ایک مذہبوں اور ملت کا احترام کیا، ان کی تعریف و توقیر کی، ان کا عزت رکھی، ان کا خیال رکھا، تو لوگوں نے بھی آپ کی عزت اور آپ کی توقیر رکھی اور آپ کو عوامی شاعر کے خطاب سے نوازا۔ آخر کار ان بہترین شاعر کا انتقال 1830 عیسوی کو ہو جاتا ہے۔ آپ نے بہت ساری نظمیں لکھی، جن میں آپ کے مشہور نظموں میں بنجارہ نامہ، مفلسی، آدمی نامہ، کورا برتن، ریچھ کا بچہ، گلہری کا بچہ اور نظم عید الفطر، یہ بھی آپ کی مشہور زمانہ نظم رہی ہے۔
تو نیکسٹ اگلا کویشچن ہے، نظم عید الفطر کے آخری 2 بندوں کی تشریح کیجیے۔ آخری جو 2 بند ہیں اس کے، یہ پہلا اور یہ دوسرا، یہ آخری 2 بند ہیں۔ اب دیکھیے اس میں سب سے پہلا جو بند ہمارے سامنے، پچھلے پہر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، شیر و شکر سوئیاں پکانے کی دھوم ہے، پیر و جواں کو نعمتیں کھانے کی دھوم ہے، لڑکوں کو عیدگاہ کے جانے کی دھوم ہے۔ تو پڑھا ہم نے پچھلے پہر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، یعنی بہت جلد اٹھ کر کے لوگوں میں نہانے کا شوق ہے۔ شیر و شکر سوئیاں پکانے کی دھوم ہے، مٹھائیاں اور کئی قسم کے پکوان بنانے کی دھوم ہمارے گھروں میں عید کے دن نظر آتی ہے۔ پیر و جواں کو نعمتیں کھانے کی دھوم ہے، اور پیر و جواں یعنی بزرگ اور نوجوانوں میں کس بات کی دھوم ہے کہ آج ہمیں نعمتیں کھانے کے لیے ملے گی، آج ہمیں نئی نئی چیزیں کھانے کو میسر ہوں گے، خاص طور پر سوئیاں اور کھیر کا ہم چٹخارا لیں گے۔ لڑکوں کو عیدگاہ کے جانے کی دھوم ہے، اور لڑکوں کو کس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آج میں عیدگاہ میں جانے کا موقع نصیب ہوگا۔ اس طریقے سے اگلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں، روزوں کی سختیوں میں نہ ہوتے اگر اسیر، اگر ہم ماہ رمضان المبارک کے جو ہے اس میں اسیر نہ ہوتے، ان کی خوشیوں میں عبادت کرنے میں اگر ہم قید نہ ہوتے، تو ایسی عید کی نہ خوشی ہوتی دل پذیر، تو ایسی عید کی خوشی ہمارے دل کو نہیں لباتی، ہمارے دل کو ایسی عید کی خوشی نہیں ملتی۔ سب شاد ہیں گدا سے لگا شاہ تا وزیر، سبھی لوگ شاد ہیں، چاہے وہ گدا فقیر ہو، چاہے وہ شاہ بادشاہ ہو، چاہے وہ وزیر ہی کو نہ ہو، سب لوگ خوش ہیں۔ دیکھا جو ہم نے خوب تو سچ ہے میاں نذیر، آخرکار اے نذیر اکبر آبادی، جب آپ نے یہ تمام باتیں دیکھ لی تو واقعی میں آپ نے یہ سچ دیکھا ہے، یہ حقیقت ہے کہ سبھی لوگ عید کے دن خوش نظر آتے ہیں۔ تو یہ آخری 2 بند ہیں جن کا ہمیں خلاصہ کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 12، عید الفطر کے دن کا بیان اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اب اس کا جواب آپ کو خود دینا ہے کہ عید کے دن آپ کس طریقے سے خوشحال ہوتے ہیں، آپ کو کون کون سی چیزیں میسر ہوتی ہیں، آپ عید کے دن کیا کیا کرتے ہیں، آپ کا عید کا دن کس طریقے سے گزرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا یہ سبق عید الفطر جو نظم کا ایک سبق ہے یہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو اس کے سوال اور جواب کرنے ہیں، ساتھ ہی اس سبق کی نقل کرنی ہے، اور اس مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی سے تعلق رکھنے والے اگر اور بھی نظمیں آپ کے نصاب میں یا آپ سے گزرے ہوئے نصاب میں اگر ہوں تو انہیں دیکھیں اور انہیں یاد رکھیں۔